ग्रीन इस्लाम, यकीनन आप चौंक गए होंगे। आखिर क्या है ये, किसका नाम है, क्यों है सुर्खियों में और किसकी है देन, क्यों है दुनिया में तवज्जो का मरकज़, सबसे ज़रूरी क्यों है दुनिया के हर मुसलमान के लिए अहम। जी हाँ, मैं हूँ मंसूर उद्दीन फरीदी। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस का ख़ास प्रोग्राम बाखबर। आज हम बात करेंगे ग्रीन इस्लाम की। यह है इंडोनेशिया की एक तहरीक। दुनिया में ख़ास तौर पे मुसलमानों को माहौलियाती तब्दीलियों के तईं बेदार करने की तहरीक। मजहबी बुनियाद पर मुसलमानों को कुदरत के एहतराम और माहौलियाती तब्दीली के सिलसिले में बेदार करने का मिशन। इस तहरीक के बारे में जब बात शुरू करते हैं तो 3 नाम तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। अव्वल तो इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क। दूसरा इस्तिक़लाल मस्जिद, जिसे जकार्ता की सबसे बड़ी और जदीद मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। जबकि तीसरा नाम है इमाम नसर उद्दीन उमर का। इस ग्रीन तहरीक के पीछे यही 3 ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मुल्क के साथ दुनिया के दिगर मुल्कों के लिए एक मिसाल बन रही हैं, क्योंकि जो काम दुनिया सियासी और समाजी तौर पर करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी है, इसे इंडोनेशिया के इमाम नसर उद्दीन उमर ने मजहबी बुनियाद पर कामयाब बनाने का बेड़ा उठाया है और इसमें बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। वो कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की तरह हर मुसलमान का फ़र्ज़ ऐन है कि ज़मीन का मुहाफ़िज़ हो। 5 वक्त नमाज की तरह दरख्त लगाने की आदत डालनी चाहिए। खैरात देने की तरह माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को एक आदत बनाना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है कि खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों के सबब फसाद फैल गया है, इसलिए कि उन्हें उनके बाज़ करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। सूरह रूम 41। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है नसर उद्दीन उमर। इमाम नसर उद्दीन उमर एक रोशन चेहरा, एक रोशन सोच, एक ऐसे इमाम जिन्होंने मुसलमानों को वो बातें समझाईं जिन्हें कोई और नहीं समझा सका, जिनमें कुदरत का एहतराम सबसे अहम है। दरअसल नसर उद्दीन इंडोनेशिया की इस्तिक़लाल स्टेट मस्जिद के इमाम हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ कुरानिक साइंस के सरबराह हैं। वो जकार्ता की शरीफ हिदायतुल्लाह स्टेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। वो इंडोनेशिया की बैनुल मज़ाहिब तंजीम मशारकत के बानी हैं। 2011 से 2014 तक इंडोनेशिया के मजहबी अमूर के नाइब वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अब तक 12 किताबें लिखी हैं जो इंडोनेशिया के साथ साथ दुनिया में बहुत मकबूल हुई हैं। दरअसल दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया भी आलमी माहौलियाती या मौसमियाती बहरान का सामना कर रहा है। 27 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में माहौलियाती चैलेंज के हल के लिए मज़हब की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। इसी मकसद से इंडोनेशिया में ग्रीन इस्लाम तहरीक का आगाज़ 2022 में हुआ था, जब मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पर माहौलियाती तब्दीलियों के तईं बेदारी पैदा करने की कोशिश की थी। अब बाकायदा एक तहरीक बन चुकी है ये, और मस्जिद इस्तिक़लाल के इमाम नसर उद्दीन उमर इसके रूह रवां हैं, जिन्होंने इस्तिक़लाल मस्जिद को एक मिसाल बना दिया है। ये बासर मौलाना नसर उद्दीन के खुतबात में उनको वो हसास मौज़ूआत को बयान करते हैं जिन्हें मुसलमान कहीं ना कहीं ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर रहे हैं या उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं। इनमें एक मौजू माहौलियाती तब्दीली भी है। इमाम नसर उद्दीन उमर की इस मुहिम ने मुल्क के मुसलमानों की मिसाली रहनुमाई की है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। इमाम साहब अवाम को मजहबी बुनियाद पर माहौलियाती फ़र्ज़ की जानिब राग़िब कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया की 1/4 मुसलमान आबादी को माहौलियात के लिए सबसे अहम समझते हैं। उनका किरदार बहुत अहम मानते हैं। उनका कहना है कि महज पैगंबर इस्लाम की हिदायत पर अमल कर रहे हैं कि मुसलमानों को कुदरत का ख्याल और एहतराम रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस्तिक़लाल मस्जिद की कि आखिर इस तहरीक में उसका क्या किरदार रहा है। मस्जिद इस्तिक़लाल इंडोनेशिया
کہ ہالینڈ سے آزادی کی یادگار ہے. یہ آزادی کی علامت کے طور پر تعمیر کی گئی تھی. اس کی تعمیر کا آغاز 1961 میں ہوا تھا. یہ 1975 میں مکمل ہوئی تھی. اس مسجد کو 1978 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا. خیال رہے کہ اسلامی ملک کی یہ سب سے بڑی مسجد ایک منفرد فن تعمیر کا شاہکار ہے. اس میں بیک وقت 2 لاکھ افراد نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا ایک مینار 90 میٹر بلند ہے، جبکہ اس کی مرکزی عمارت 2 بڑے گنبدوں پر مشتمل ہے. دراصل امام نصر الدین عمر نے اس مہم کا آغاز اس وقت کیا تھا جب اس دریا کے کنارے جہاں مسجد تعمیر تھی وہ کوڑے دان کی شکل میں بدل رہا تھا. اس وقت امام نصر الدین آگے آئے اور انہوں نے صفائی کا حکم دیا. بات کوڑے کی صفائی سے شروع ہوئی، لیکن اس مہم کے تحت استقلال مسجد کو شمسی یعنی سولر پینلز اور پانی کی ریسائکلنگ سسٹم سے آراستہ کیا گیا. ایسے نل لگائے گئے جس سے پانی کی دھار ہلکی ہوتی ہو تاکہ پانی ضائع نہ ہو سکے. ان تبدیلیوں نے اس مسجد کو عالمی بینک سے گرین بلڈنگ کا اعزاز حاصل کرایا. یہ اعزاز حاصل کرنے والی یہ پہلی عبادت گاہ بنی. ایک بہت بڑا اعزاز تھا یہ انڈونیشیا کے لیے اور گرین تحریک کے لیے. اب بات کریں گے اس یقین کی کہ مذہبی رہنما لا سکتے ہیں انقلاب. انڈونیشیا میں گرین اسلام کی مہم دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ جن مسائل پر قومی سطح کے سیاسی، سماجی اور دیگر طبقاتی لیڈران مختلف طبقات میں بیداری پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہیں مذہبی رہنما اہم ترین اور حساس ترین معاملات پر عوام میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک بڑی تبدیلی کی راہ ہموار کر دیتے ہیں. لوگ قوانین کو نہیں سنتے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب بات مذہب کی آتی ہے، مذہبی قوانین کی آتی ہے تو وہ سنتے ہیں، مذہبی رہنماؤں کی بات کو سنتے ہیں بلکہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ان مذہبی رہنماؤں کی باتوں کے بنیاد پر ایک تبدیلی لانے کی کوشش ہے جس کو گرین اسلام کا نام دیا گیا ہے. دراصل انڈونیشیا گرین ہاؤس گیسوں کے سبب سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے. گرین اسلام تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو تعلیم دے کر تبدیلی لائی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام نصر الدین عمر کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک کے طور پر ہمیں مسلم معاشرے کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنی ہوگی. اہم بات یہ ہے کہ سبز اسلام یعنی گرین اسلام کی چھاپ اب دوسرے ملکوں پر پہنچ رہی ہے. ایسے میں انڈونیشیا دنیا کے لیے رہنما ثابت ہو سکتا ہے. امام نصر الدین عمر کا کہنا ہے کہ صرف پیغمبر محمد کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس سلسلے میں بہتر سے بہتر بیداری پیدا کر سکیں. اب وہ ایک طرح سے اپنا ایک مذہبی فریضہ انجام دے رہے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے مزید علماء حضرات کی مدد لی ہے. ہر طرح کے بیانات جاری کیے ہیں. خاص طور پہ جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے مسجد میں، اس میں وہ اس سلسلے میں بیانات دیتے ہیں اور اس کو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ موسم کے بارے میں اور ماحولیات کے بارے میں جو تبدیلیوں پر لگام لگانے کے بارے میں فتوے جاری کی جاتے ہیں وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا قابل ذکر اثر ہوتا ہے. اس سلسلے میں جو بھی سروے ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں کہ ان زمینوں کو خالی کرنا غلط ہے، کیونکہ فتووں میں ان سرگرمیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ علماء ماحولیات کو مذہب سے جوڑتے ہیں، لیکن سروے بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہندوستانی علماء کیا کہتے ہیں اور ہندوستانی مسلمان اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں یا ان کے لیے یہ کس طرح مثال بن سکتی ہے. چاہے یہ بات تو تھی انڈونیشیا کی، لیکن اب دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بنی تحریک سب کے لیے ایک راستہ دکھا رہی ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس سے ہم ہندوستانی مسلمان کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہیں. مساجد کو کس طرح ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے اور شجر کاری کے لیے کس طرح بیداری پیدا کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں ملک کے ممتاز عالم مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ یقیناً ایک خوبصورت پہل اور تحریک ہے. دراصل یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے کہ ہم قدرت کا احترام کریں اور تحفظ کریں. ماحولیات کے تحفظ پر اس کا زور دیا گیا ہے کہ نہ صرف انسانی بلکہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے یہ اہم ہے. گرین اسلام کی تحریک یقیناً دنیا کے لیے ہر مسلمان کو متوجہ کرے گی. اسلام کے بنیادی اصول
اور درس کے تئیں بیداری پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ماحول میں ہم غیر ضروری موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن جو اصلی مسئلے ہیں ان سے آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ مولانا ظہیر عباس رضوی نے آواز دا وائس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے 1 سال بعد جب قانون سازی کی تھی تو اس میں یہ حکم بھی شامل کیا تھا کہ جنگ کے دوران یا اس کے بعد کسی بھی پیڑ یا زرعی زمین کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں ماحولیات کو کیا اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح بات کی آواز دا وائس نے درگاہ اجمیر شریف کے گدی نشین سید سلمان چشتی صاحب سے۔ انہوں نے بھی گرین اسلام تحریک کی بہت تعریف کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ انڈونیشیا جب گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اس کا جائزہ بھی لیا تھا، استقلال مسجد میں بھی اس کو دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک حدیث کے مطابق اگر آخری وقت آ جائے، آپ کو ایک کار خیر کرنے کا موقع ملے تو ایک پودا لگا دینا۔ یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے۔ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اسلام میں ماحولیات کو کس حد تک اہمیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ تحریک ہر ملک مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہی ہے، اسلام کا درس یاد دلا رہی ہے۔ ہمیں بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسے پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم موضوع تھا جسے ہم نے پیش کیا۔ آپ سوچئے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک، اسلامی ملک انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے ہے، اور وہاں پر اس کی اہمیت کو سمجھا گیا، اور حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پر مساجد میں اس گرین اسلام کی تحریک کو کامیاب اور مقبول بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کا پازیٹیو اثر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھی گرین اسلام کی کہانی، انڈونیشیا کی ایک مثالی تحریک۔ ہم چاہیں گے یہ دنیا کے کونے کونے پہنچے اور ہر کوئی اس میں جو شجر کاری کی اہمیت ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں جو بیداری ہے، اس سے آگاہ ہو اور اس پہ عمل کرے۔ دنیا کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کو ہم سلام کرتے ہیں، جس میں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر حصہ داری نبھا سکتے ہیں، کیونکہ یہی اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا حکم ہے اور پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ ماحولیاتی تحفظ ہر انسان کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اس اسٹوری کو لائک کریں اور آواز کو سبسکرائب۔ شکریہ۔